खुदा की तरफ से लोगों के उठाए जाने का अमल जब शुरू होगा तो पूरी दुनिया देखेगी। सेल फोन्स, सिक्योरिटी कैमरे, कानून नाफिज करने वाले लोगों के कैमरे और डोर बेल्स के कैमरे और सभी कुछ जो कि दुनिया देख सकती है, वो इस अजीम उठाए जाने के अमल को देखेगी। दुनिया भर में वायरल होने वाली अजीबो गरीब, दिमाग को हिला देने वाली और नाकाबिले यकीन वीडियो फुटेजेस देखने से दुनिया तशवीश में मुब्तला हो जाएगी। लोग उनकी नज़रों के सामने से गायब हो जाते हैं और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। ये सब कुछ कोई साइंस फिक्शन फिल्म या ख्याली सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आएगा तो ये पलक झपकते ही होगा। जी उठने वाले मुर्दे और बेखुदी के दरमियान अरबों लोग एक लम्हे में इस सयारे से निकल जाएंगे, लेकिन अरबों पीछे रह जाएंगे। ये हमारी दुनिया पर अफरा तफरी होगी, लेकिन आसमानों में नाकाबिले यकीन शानदार खुशी होगी। बड़े पैमाने पर लोग गायब हो रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल मुकद्दस इस आने वाले दिन के मुतालिक क्या बयान करती है। ज़मीन के लिए खुदा की तरफ से पेशन गोइयों का मामला हमें वाज़ेह करता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पेश खिदमत है प्रोग्राम जिंदगी का सफर। खुदा एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को आसमान पर उठाने वाला है जिनको हम शुमार नहीं कर सकते हैं। आसमान पर खुदा उन मर्दों और औरतों को आबाद करने वाला है जिन्होंने मुसीबत के दौर में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। नाजरीन, पेश खिदमत है डॉक्टर डेविड जरमाया का खसूसी पैगाम, मुसीबत में निजात। जब आप बाइबल मुकद्दस में मौजूद पेशन गोइयों का बारीक बीनी से जायजा लेते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा ही अहम खाका आता है, जिसमें हम जान पाते हैं कि सबसे पहले बड़े पैमाने पर लोगों को उठा लिया जाएगा, फिर 7 साला अजियतों का दौर होगा, जिसके बाद खुदावंद यीशु मसीह वापस आएंगे और उसके बाद 1000 साला एक दौर होगा और इसके बाद अबदी जिंदगी का आगाज होगा जो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक हिस्सा जिस पर बहुत कम बात की जाती है वो ये है कि आसमान पर उठाए जाने के बाद इन 7 सालों में क्या कुछ जमीन पर वाक़ई होगा। हम आज मुसीबत के इस दौर की तस्वीर का जायजा लेंगे। खुदा के कलाम के मुताबिक इस दौर में बहुत ज्यादा मुसीबतें होंगी, बहुत ज्यादा होलनाकी होगी, हर तरफ हलचल और जुल्म व सितम होगा, कुदरती आफात आएंगी, बड़े पैमाने पर कत्लो गारत होगा, बहुत ज्यादा सियासी इंतशार होगा और दुनिया नहायत अजियत में होगी। वो सब लोग जो बाइबल मुकद्दस को सच और हक मानते हैं वो इस बात पर पक्का यकीन रखते हैं कि ये तमाम वाक़यात रूनुमा होंगे और जब हम अपनी दुनिया के आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो जो अफरा तफरी हमें अब नज़र आती है वो बाइबल मुकद्दस की इन तमाम बातों पर हमें यकीन करने पर मजबूर करती है। सबसे पहले लोगों के उठाए जाने का अमल शुरू होगा और उसके बाद मुसीबत का 7 साला दौर शुरू होगा। क्या मौजूदा दुनिया के हालात हमें इसके मुतालिक आगाही फराहम कर रहे हैं कि ये बहुत जल्द शुरू होने ही वाला है? हमारे लिए इन हैरानगी के 7 सालों को जानना ज़रूरी है। पौलुस रसूल तसलोनीकियों के नाम पहले खत में से यूं बयान करता है, मगर ए भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौक़ों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। उस दिन के आने के मुतालिक कोई भी नहीं जानता है सिवाय खुदा के, लेकिन उस दिन के आने से पहले जो कुछ वाक़ई होगा, खुदा ने हमें एक तरतीब अता की है कि पहले लोगों का उठा लिया जाना होगा और उसके फौरी बाद ये 7 साला दौर शुरू होगा जो कि अजियतों और मुसीबतों का दौर होगा। और इसीलिए पौलुस बयान करता है कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह के रात को चोर आता है। ये शिद्दत के 7 साल होंगे। इन 7 सालों के मुतालिक बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी कोई भी अच्छी चीज आपको नहीं मिलेगी, बल्कि ये तमाम होलनाक और दर्दनाक चीजें हैं, सिवाय एक के कि ये सिर्फ 7 साल तक रहेगा। मूसा इसे आफत का दिन कहता है, सफनिया इसे गजब का दिन कहता है, पौलुस भी आने वाले गजब का जिक्र करता है, यूहन्ना इसे आने वाली बड़ी आजमाइश कहता है और ये कि वो अदालत का वक्त होगा। दानियल बयान करता है कि वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा
کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح متی باب 24 میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گٹائے جائیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں یہ ابواب ہمیں اس دور کی ایک واضح تصویر کشی پیش کرتے ہیں۔ اس وقت امن ختم ہو جائے گا، بے تحاشا قتل عام زمین کو خون آلودہ کر دے گا، اولے پڑیں گے، آگ نازل ہوگی اور زمین کی تمام گھاس اور بہت سارے درختوں کو جلا دے گی، شدید قحط ہوگا، کھانے کی قلت ہو جائے گی، دریا اور سمندر زندگی کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں ٹھہریں گے، بہت سے دریا مکمل طور پر خشک ہو جائیں گے، سورج زمین اور اس کے باشندوں کو آگ کی طرح جھلسا دے گا، دنیا کی 1/3 آبادی جنگ، فاقہ کشی اور درندہ صفت شکاریوں کی وجہ سے مر جائے گی، گرج چمک کے ساتھ بڑے بڑے زلزلے اور بڑی بڑی قدرتی آفات نازل ہوں گی، شہروں کے شہر تباہ ہو جائیں گے، پہاڑ سمندر میں گر جائیں گے، جس سے 1/3 مچھلیاں اور سمندری جاندار ہلاک ہو جائیں گے، تباہی سے آنے والی سمندری لہریں دنیا کے تمام بحری جہازوں کا 1/3 حصہ ڈبا دیں گی، ایک زبردست بارش زمین پر ہوگی، راکھ اور دھواں تباہی سے اٹھے گا اور سورج اور چاند کو چھپا لے گا، شیطانی کیڑے اور مخلوقات ظاہر ہوں گی جو دردناک ڈنگ ماریں گے، بڑے پیمانے پر پھیلنے والی وبائیں اور ایسے وائرس ہوں گے جو کہ انسانوں کی بڑی آبادی کو ختم کر دیں گے، اور سب قومی رہنماؤں سے لے کر نوکروں اور غلاموں تک شہروں سے بھاگ کر غاروں اور چٹانوں میں جا چھپیں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اذیتوں کے اس دور کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بائبل مقدس کی روشنی میں اذیتوں کے اس دور کی چند وجوہات بیان کروں گا۔ یقینی طور پر اس دور میں خدا بالکل بھی زمین سے الگ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی حضوری موجود ہوگی۔ ان میں سب سے پہلا مقصد ہے اسرائیل کو پاک کرنا۔ یہودی قوم ابراہیم سے خدا کے وعدے کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ خدا نے ابراہیم کو سمندر کی ریت اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ بڑھانے کا وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کی تکمیل ہم ابراہیم سے آگے یہودی قوم کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے بار بار خدا سے منہ پھیر لیا، خدا سے بے وفائی کی، لیکن ان کی بغاوت اور بے وفائی کے باوجود بھی خدا اپنے وعدے کو نہیں بھولا۔ اسرائیل سے اس کے وعدے کے آخری مراحل میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ اپنی سرزمین پر دوبارہ جمع ہوں گے۔ سن 1948 میں وہ دوبارہ زمین پر جمع ہوئے اور اسی سرزمین پر جمع ہوئے جس کا خدا نے اپنے کلام میں ذکر کیا تھا، اور یہ بالکل ویسا ہی ہوا۔ اب ان 7 سالہ مصیبتوں کے دور کا یہ اہم مقصد ہے کہ خدا اپنے ان لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرے اور ان کو اپنی طرف لے کر آئے۔ رومیو باب 11 میں یوں بیان ہے، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا، چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کروں گا۔ لہٰذا وہ ایسا ضرور کرے گا۔ تو پہلا مقصد اسرائیل کو پاک کرنا۔ اس دور کا دوسرا مقصد ہے گناہ گاروں کو سزا دینا۔ کلام خدا میں رومیو پہلے باب کی آیت 18 میں بیان ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب پڑھی جس کا عنوان تھا گاڈ لوز یو، اور اس میں نے یہی پڑھا کہ خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اور زندگی میں اس کے پیار کو محسوس کرنا ایک عظیم تجربہ ہے۔ نحوم کی کتاب پہلے باب میں یوں بیان ہے، خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ ہاں، خداوند انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا ہے۔ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور قدرت میں بڑھ کر ہے، اور مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ خداوند کی راہ گرد باد اور آندھی میں ہے، اور بادل اس کے پاؤں کی گرد ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت تصور کیجئے کہ ہمارے ملک میں، دنیا کے تمام ممالک میں
حالات کس نوعیت کے ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بد امنی کی طرف جا رہے ہیں؟ امن دنیا میں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے بارڈرز کے متعلق سوچئے، ہماری سرحدوں پر ہونے والی تمام تر ان جنگی باتوں کے متعلق جو کہ جگہ جگہ واقع ہو رہی ہیں، ان کا تصور کیجئے۔ کہیں پر سے بھی ہمیں ایسی امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ دنیا بہتری کی طرف جا رہی ہے، بلکہ یہ بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا اس دور میں بھی اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ اگلی بات جو کہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اذیتوں کے دور میں ہونے والی بشارت۔ یہ سب واقع ہوگا، نہ میں یہ بتا سکتا ہوں، نہ ہی کوئی اور بتا سکتا ہے، بلکہ خدا نے خود بائبل مقدس میں ہمیں ایسے واقعات سے متعلق آگاہی فراہم کی ہے جو اس دور سے پہلے رونما ہوں گے، جو اس دور میں اور اس دور کے بعد کے واقعات ہوں گے، جن کو پڑھ کر ہم واضح طور پر جان سکتے ہیں کہ ہم کس دور میں سے گزر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی انجیل کی منادی کی جائے گی، ہو رہی ہے، اور اس دوران بھی اور اس کے بعد بھی ہوگی۔ ہم اس زمین پر اس کا تجربہ کر رہے ہیں، اور آگے بھی انجیل کی منادی یوں ہی ہوتی رہے گی، یہ رکے گی نہیں۔ بائبل مقدس میں جہاں پر بھی آپ خدا کے انصاف کا، اس کے قہر کا، اس کے بدلے کا ذکر پڑھیں گے، آپ کو ساتھ ہی خدا کے پیار کا، اس کے محبت کا، اس کے فضل اور اس کے رحم کا بھی ذکر ملے گا۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ یہ 4 نکات ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ 1,44,000 منادی کریں گے۔ میں آپ کو بائبل مقدس میں سے ان حوالہ جات کا ذکر کروں گا جن میں ہمیں یہ گواہی ملتی ہے کہ اس وقت میں 1,44,000 چنیدہ یہودی لوگوں میں سے ایسے خدا کے پیامبر آئیں گے جو اس کے نام کی گواہی دیں گے۔ کلام خدا میں آپ ان حوالہ جات کو تسلی سے پڑھ سکتے ہیں۔ مکاشفہ باب 7 میں بیان ہے، پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اور جن پر مہر کی گئی، میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ خدا 1,44,000 یہودیوں کو چنے گا تاکہ وہ اذیتوں کے ان دور میں اس کے کلام کی منادی کر سکیں۔ آپ غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح کے صرف 12 شاگردوں کی منادی کی وجہ سے پوری زمین پر اس کا کلام کس قدر پھیلا ہے۔ تو جب 1,44,000 اس کے پیمبر اس کی منادی کریں گے تو کیا کچھ واقع ہوگا؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، مکاشفہ باب 7 آیات 9 اور 13 اور 14 میں، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اذیتوں کے دور میں ان 1,44,000 لوگوں کی منادی کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور نجات پائی، اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگلی اہم بات جو کہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ 2 گواہوں کی نبوت ہے۔ مکاشفہ باب 11 آیت 3 میں بیان ہے، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1,260 دن نبوت کریں گے۔ میرا یقین ہے کہ ان کی یہ نبوت اس قدر مضبوط اور اس قدر وسیع ہوگی کہ زمین پر رہنے والا ہر انسان ان کی اس نبوت کو
اور ان کی اس خدمت کو دیکھے گا، ٹی وی پر، سیٹلائٹ پر، موبائلز پر، ہر جگہ پر ان کی نبوتیں اور ان کے کام موجود ہوں گے۔ وہ لوگوں کو حقیقت بیان کریں گے کہ اگر وہ خدا کو قبول کریں گے تو آگے چل کر ان کو کیا کچھ ملنے والا ہے، اور اگر وہ خدا کو قبول نہیں کرتے ہیں اور شیطان کی پیروی کریں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا کچھ واقع ہوگا۔ اور یقینی طور پر آپ جان سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی خداوند یسوع مسیح کے کلام کی، اس کی انجیل کی منادی کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ان کی بھی، ان دونوں نبوت کرنے والوں کی بھی بے پناہ مخالفت کی جائے گی۔ جو معجزات اور جو تعلیم وہ دے رہے ہوں گے اس کی مخالفت کی جائے گی، اور پھر جب تقریباً مصیبت کے دور کا آدھا وقت گزر جائے گا تو ان کو شہید کر دیا جائے گا، اور ان کے جسموں کو یروشلم میں رکھا جائے گا، اور مسیح مخالف اور تمام شیطانی لوگ ان پر جشن منائیں گے، لیکن خدا کا کلام رکے گا نہیں۔ اور کلام خدا ہم پر یہ واضح کرتا ہے کہ یہی دونوں نبوت کرنے والے بعد میں ایک وقت آئے گا جب اپنے کفن سے باہر آئیں گے اور خدا کے کلام کی پھر سے گواہی دیں گے، اور تمام دنیا ان کو دیکھے گی۔ عزیزو، آج آپ کے لیے یہ غور و فکر کرنے کا موقع ہے، کیا آپ، آپ کا خاندان، آپ کے عزیز رشتہ دار نجات پا چکے ہیں یا کہ نہیں؟ اور اگر وہ دور آتا ہے اور آپ ان دونوں نبوت کرنے والوں کی آواز کو سنتے ہیں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ یقینی طور پر وہ آپ سے یہ بیان کریں گے، وہ بیان کریں گے، اے ایماندارو، آؤ، اوپر آؤ، اور لوگوں کا اٹھائے جانے کا عمل شروع ہوگا۔ یہ میں نہیں بلکہ بائبل کہتی ہے۔ میں جب اس کلام کو پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ جان کر بہت حیرانگی ہوئی کہ ایلیا کو 2 مرتبہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ ایک مرتبہ جب وہ آتشی رتھ میں اٹھائے گا، اور دوسری مرتبہ وہ مصیبت کے اس دور میں اٹھایا جائے گا۔ کیسی حیرانگی کی بات ہے کہ ایلیا کو خدا نے 2 مرتبہ اٹھایا ہے۔ اور اگر ان دونوں نبوت کرنے والوں کی منادی اور 1,44,000 پیغمبروں کی منادی کافی نہ ہو تو اس کے لیے خدا نے ایک تیسرا منصوبہ بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ فرشتے کا اعلان ہے۔ کلام خدا میں مکاشفہ باب 14 آیات 6 اور 7 میں بیان ہے، پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلے اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی، اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ تو سب سے پہلے 1,44,000 خدا کے لوگوں نے آ کر منادی کی، پھر 2 نبوت کرنے والوں نے خدا کے کلام کی منادی کی، اور اب یہ فرشتہ دنیا بھر میں گھوم کر خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ بائبل مقدس اور اس سے متعلقہ مواد کی موجودگی کے بارے میں ہے۔ میرا ایک دوست ہنری مورس بہت ہی بہترین مصنف تھا۔ اب وہ خداوند کے حضور میں ہے، لیکن جب وہ اس زمین پر تھا تو اس نے مکاشفہ پر ایک کتاب لکھی۔ مکاشفہ سے متعلق لکھی جانے والی اس کتاب میں اس نے اس بات کی حقیقت کو بیان کیا کہ بائبل مقدس اور بائبل مقدس کے مختلف حصوں کی لاکھوں کروڑوں کاپیاں تمام دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں اور پوری دنیا میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور یہ اس وقت جب لوگ اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے تب بھی یہاں پر موجود ہوں گی، اور لوگ ان کو پڑھنے پر مجبور ہوں گے، اور خدا اور اس کے کلام اور اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں گے۔ میں نے اس دور کے متعلقہ بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اور یوٹیوب پر میرے بہت سارے ویڈیوز ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت لوگ میرے بنائے ہوئے ویڈیوز بھی دیکھیں گے، اور لوگ ان سے مستفید ہوں گے، کیونکہ وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دور میں آخر ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، اور کلام خدا کی سچائیاں وہ تلاش کریں گے جو میں نے ان ویڈیوز میں اور ان تمام کتابوں میں جو خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کی رہنمائی میں لکھوں، وہ
इनको पढ़ेंगे और जान पाएंगे कि दरअसल वो किस दौर में से होकर गुजर रही हैं और उनको क्या करने की ज़रूरत है। ये खुदा की दी हुई खिदमत में मेरा एक छोटा-सा हिस्सा है, जिसके लिए मैं खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे 2 दोस्त जो कि खिदमत ही में थे, उन्होंने खुदा में रहते हुए बहुत ज़्यादा खिदमत की है और एक मर्तबा वो एक जगह पर जमा थे और वो इसी मौजू पर बात कर रहे थे। और मेरे एक दोस्त ने जो कि पास्टर था, उसने कहा कि मैं जब इस दुनिया से चला जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद अजियतों का जब ज़माना आएगा, तो मैंने जो अपने पैगामात कैसेट्स पर रिकॉर्ड करवाए हैं, लोग उनको ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अब तो ये हमारे होते ही हो चुका है कि कैसेट्स का दौर गुजर चुका है। अब इससे आगे का दौर है। लेकिन खुदा ने इस बात के लिए पहले से ही बंदोबस्त कर रखा है। उस वक्त 1,44,000 लोग खुदा के कलाम को दुनिया भर में पहुंचाएंगे। फिर 2 नबूवत करने वाले हाजिर होंगे और उसके बाद नरसिंगा फूंका जाएगा, फरिश्ता आएगा और फरिश्ता पूरी दुनिया में खुदा के कलाम की मुनादी करेगा। क्या ये काफी नहीं है? उस वक्त ऐसी बड़ी भीड़, इतने ज्यादा लोग खुदा पर ईमान लेकर आएंगे कि कलाम खुदा बयान करता है कि उनको शुमार करना नामुमकिन होगा। वो बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। मुसीबतों के इस दौर में एक और बात जो कि खुदा के मानने वालों के साथ वाक़ई होगी, वो ये है कि वो हैवान जो लोगों पर अपनी मोहर करेगा, अगर किसी पर वो मोहर नहीं होगी और यकीनी तौर पर मसीह जो खुदा पर ईमान रखते हैं, उन पर उस हैवान की मोहर नहीं होगी, तो वो मसीहियों को तकलीफ देगा। वो खाना नहीं खरीद सकेंगे, वो पानी नहीं खरीद सकेंगे, वो इलाज मुआवजा नहीं करवा सकेंगे, वो कुछ भी खरीद नहीं सकेंगे और बहुत सारे मसीही उस दौर में फाका कशी से और भूख से मर जाएंगे और इस तरीके से ये दौर आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अजीजों, एक बात मैं आपको आज मुकम्मल तौर पर दावे के साथ वाजे कर दूं कि आपके पास उस वक्त है जब तक आपकी सांसें इस जमीन पर चल रही हैं। जैसे ही आपकी सांसें इस जमीन पर खत्म होंगी, आपका वक्त भी खत्म हो जाएगा। फिर आप कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपकी रूह आसमान पर नहीं बल्कि दोजख में हमेशा के अजाब के लिए भेज दी जाएगी, और जहां पर अजियत ही अजियत और तकलीफ ही तकलीफ होगी, जो कभी खत्म नहीं होगी। मैं आपको ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि आपने इस ज़मीन पर जोन सा भी गुनाह किया हो, खुदा के करीब अगर आप आएंगे, उसके हजूर में झुक कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करेंगे, तो वो ज़रूर आपको मुआफ़ करेगा, क्योंकि वो मुआफ़ करने पर कादिर है। लेकिन अगर आप खुदा पर ईमान ही नहीं लेकर आएंगे, आप उस पर भरोसा ही नहीं करेंगे, आप इस बात को तस्लीम ही नहीं करेंगे कि आप गुनहगार हैं और आपको निजात की ज़रूरत है, तो भला आप कैसे बचाए जा सकते हैं? कलाम खुदा में मुकाशवा बाब 14 और उसकी आयत नंबर 9 से 11 तक यूं बयान है। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मैह को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रे के सामने आग और गंधक के अजाब हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। ये है कलाम मुकद्दस। अजीजों, वो दौर आने वाला है, और अगर आपकी जिंदगी में वो दौर आएगा, तो उस वक्त आपके लिए ये बहुत मुश्किल फैसले की घड़ी होगी, क्योंकि आप अगर अपने खानदान के सरबरा हैं और सरबरा होते हुए आपके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, आप अपने खानदान को मरता हुआ देख रहे हैं, मुमकिन है आप पल भर के लिए ये सोचें कि शायद आपको उस हैवान की छाप ले लेनी चाहिए ताकि आपका खानदान बच सके।
لیکن میں آپ کو واضح کر دوں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ سیدھا دوزخ میں جانے والے ہیں۔ آرتھر ان پہلے 6 سائنسدانوں میں سے ایک تھا جنہیں یہ ڈیوٹی دی گئی کہ وہ پہلا ایٹمی بم تیار کریں۔ ایک اخبار میں دیے گئے انٹرویو میں اس نے بتایا کہ انہوں نے اپنے پہلے بم کا تجربہ 1942 میں شکاگو پر کیا اور یہ بہت کامیاب رہا، اور وہ بہت خوش ہوئے اس بات کے لیے کہ اب وہ طاقت کا مظاہرہ کر کے دنیا کی تاریخ کو بدل سکتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ واقعی اس نے تاریخ کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اپنے اس آرٹیکل کے اختتام پر اس نے ان الفاظ کے ساتھ اس بات کا نچوڑ پیش کیا کہ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے اور اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو آپ زندگی پاتے اور خوش رہتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو دراصل آپ شیطان کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کی آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے جو کیا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ عزیزو، آج میں آپ کے سامنے یہ پیشکش رکھتا ہوں۔ آپ کے سامنے موقع ہے کہ آپ سچ کو اور حق کو پہچانیں اور زندہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسرا کرنتھیوں باب 6 آیت 2 بیان کرتی ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا وقت ہے۔ عزیزو، آج آپ کے سامنے نجات کا وقت ہے۔ اگر آج بھی آپ خداوند یسوع مسیح سے دور ہیں، آج بھی آپ نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ ہونے کے طور پر قبول نہیں کیا ہے، تو خدا آپ کو موقع دے رہا ہے، کیونکہ زندگی کا مالک وہی ہے۔ کلام خدا میں بیان ہے، یوحنا باب 14 آیت نمبر 6 میں یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ لہٰذا آج میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ ہمارے جی اٹھنے کا عمل دراصل کب اور کہاں پر شروع ہوگا۔ بائبل مقدس اس بات کے متعلق بے شمار پیشن گوئیاں کرتی ہے۔ یہ آج بھی ہو سکتا ہے، یہ کل بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ 10 سال بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جب بھی شروع ہوگا پوری دنیا کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ اربوں لوگ اچانک سے غائب ہو جائیں گے۔ اگر آپ زندہ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ اٹھائے جانے کا تجربہ ضرور کریں گے، لیکن اگر اب بھی آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تو آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسے اپنا نجات دہندہ ہونے کے طور پر قبول کریں۔ آپ کو اس کے لیے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر اس سے معافی مانگنی ہے۔ وہ ضرور آپ کو معاف کرے گا اور قبول کرے گا۔ اگر آپ نے آج خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی گواہی مقامی کلیسیا کے سامنے ضرور دیں اور اس طرح سے اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں۔ میں اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا۔